अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प तफरीह से भरपूर रोमांटिक हॉरर फ़नी नॉवेल्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक शॉर्ट नॉवेल जिसका नाम है दिल प्यार का दीवाना, जिसको तहरीर किया है हुमा कुरैशी ने। तो जल्दी से नॉवेल का आगाज़ करते हैं, मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर जैसे ही इस नॉवेल का सेकंड पार्ट अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर आइए मिलकर पढ़ते हैं दिल प्यार का दीवाना, रिटन बाय हुमा कुरैशी, पार्ट 1। रमज़ान करीम के इख्तितामी दिनों का आगाज़ हो चुका था। हर नेकोबद आखिरी अशरे की इबादतों में मशगूल था। कराची की रातें तो वैसे ही जागने की आदी थीं। ईद की आमद के सबब बाज़ारों की रौनकें अरूज पर थीं। आज एसएसपी उसैद को अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते घर लौटने में बहुत देर हो चुकी थी। यकीनन उसकी अजीज़ जान हस्ती उसकी मुंतज़िर थी। ड्यूटी आवर्स के अलावा भी सड़कों की खाक छानता अब वो घर लौटने के इरादे से गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से सड़कों पर उड़ा रहा था। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था। किसी खुशकुन ख्याल के तहत वो नज़र के ऐन सामने चमकता किसी आइसक्रीम पार्लर का बोर्ड देख अपनी स्वीट हार्ट के ख्याल से ज़ेरे लब मुस्कुराता गाड़ी को ब्रेक लगा चुका था। सड़क किनारे गाड़ी लगाता वो रोड क्रॉस करके सीधा आइसक्रीम पार्लर में दाखिल हुआ था। ये रिहायशी हिस्सा ज़रा सुनसान पड़ा हुआ था, जबकि उसे गाड़ी लॉक करने का ख्याल ही ना रहा था। वापसी पर आइसक्रीम का शॉपर डैशबोर्ड पर रखता वो गाड़ी आगे बढ़ाने ही लगा था कि उसे यकदम गाड़ी में किसी गैर मामूली पन का एहसास हुआ था। वो खासा चौकस था और एहसास होने पर मुबहम मुस्कुराहट संग वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। गाड़ी में बज़ाहिर सरसरी सी मगर तेज़ निगाह डाल वो सर झटकता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। सदर दरवाज़ा की दीवार पर नस्ब तख्ती पर जली हरूफ में कुनिंदा behzad लखनवी का आशियाना अपनी शान शौकत के अलावा एसएसपी साहब की बदौलत हर नेक और बदमाश इंसान की तवज्जो का मरकज़ रहता था। इस आशियाने की खासियत अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी पुरानी बोसीदा इमारत नहीं, बल्कि इस घर में मौजूद वाहिद सनफ़े आहन थी। बकौल पड़ोसन बी बुज़ुर्ग कमेटी की सबसे बुज़ुर्ग चेयरमैन, जिनके रोब व दबदबा की आमेज़िश लिए पाठदार आवाज़ की बदौलत ही इस सुनसान आशियाने में ज़िंदगी का एहसास होता था। 80-85 साला परवीन बेगम इस उम्र में भी खासी चाको चौबंद और दूर अंदेश थी, जो उड़ती चिड़िया के पर गिन डाले। दुख सुख के साथ ही behzad साहब और जवान साला बेटे बहू के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही इस जालिम दुनिया का डट कर मुकाबला किया था और ढलती उम्र को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया था, बल्कि अपने लाडले पोते को पाल पोस कर किसी काबिल बनाया था, जो इलाके का वाहिद पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा था। बकौल परवीन बेगम के उनके शेर जवान पोते की मौजूदगी में इस इलाके में कोई आवारा परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो किसी मुजरिम की तो क्या ही मजाल जो भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल सके। मगर अब परवीन बेगम क्या जाने कि रातों रात ही उनका आशियाना किसी बहुत बड़ी वारदात की बदौलत लुटने वाला था। जो भी था, इसका फैसला तो सुबह का सूरज ही तय करने वाला था। जल्दी जल्दी में भी सहरी का वक्त हो चुका था। शहर में
روز بروز بڑھتی وارداتوں کے باعث پولیس کا محکمہ ویسے ہی خاصا الرٹ چل رہا تھا۔ ایسے میں ایک ایس ایس پی کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے پوتے کی ذمہ داری بھی بہت خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا۔ اپنے صاحب کی گاڑی دیکھ گارڈ نے فوری صدر دروازہ کھول دیا تھا۔ اس سر کے اشارے سے انہیں آرام کرنے کی تاکید کرتا شوفر اور اپنی کیپ اتارتا ہوا سرخ پتھروں سے بنی روش پر قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں سناٹا سا پھیلا ہوا تھا۔ گھر کی تقریباً زیادہ تر بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ یقیناً تمام تر ملازم سو چکے تھے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا سیڑھیوں کے ساتھ بنے دادی کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جب ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان سا گزرا تھا۔ وہ شرارت سے زیر لب مسکراتا اپنے تاثرات پر ممکنہ حد تک قابو پاتے جھٹکے سے حیرت زدہ سا پلٹا۔ ایک پولیس والے کا دماغ اسے پہلے ہی الرٹ کر چکا تھا اور اب تو گویا یقین ہو گیا تھا۔ وہ اپنے تاثرات نارمل کرتا دادی کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا سائیڈ کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے ہی کچن میں بلب کی دودھیا روشنی پھیل گئی تھی۔ فریج میں آئس کریم کا ڈبہ رکھتے غیر محسوس طریقے سے گن ہولسٹر سے گن نکالتا بنا چاپ پیدا کیے وہ قدم اٹھاتا باہر چلا آیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ وجود ایک بار پھر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا، اسید پھرتی سے اسے آگے بڑھ کر عقب سے اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ عقب سے آتی مردانہ ہاتھ کی سخت گرفت پر یمنا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں، مگر جبکہ اپنی گرفت میں پھڑ پھڑاتے وجود کی ناکام مزاحمت پر اسید کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کسی صنف نازک کا وجود تھا۔ کون ہو تم اور میری گاڑی میں کیوں بیٹھی تھی؟ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی۔ بتاؤ، وہ کان کے قریب سرد سی سرگوشی کرتا درستگی سے پھنکارا۔ یمنا نے پرزور مزاحمت میں چہرہ آزاد کرنے کی التجا کی۔ وہ چہرہ آزاد کرتا ذرا پیچھے ہوا تو وہ وحشت زدہ سی پلٹی، مگر اب گن کا رخ سیدھا اس کے ماتھے کی جانب تھا۔ وہ حواس باختہ سی گھبرا گئی تھی۔ سوری صاحب، پلیز یہ گن نیچے کر لو، میں سب بتاتی ہوں۔ وہ بندوق کا نشانہ دیکھ سٹ پٹا کر رہ گئی تھی۔ اسید کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ کس کے کہنے پر میرا پیچھا کر رہی ہو؟ وہ گاڑی میں اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، مگر دشمن کی سازش کا گہرائی سے پتہ لگانے کے تحت خاموش رہا تھا۔ صاحب، میں کسی کے کہنے پر نہیں آئی ہوں، بس میں اس نے گڑبڑا کر ٹھوس بہانہ تراشنا چاہا۔ میں کیا؟ وہ سختی سے دھاڑا تھا۔ مقابل کھڑے پہاڑ جیسی جسامت والے وجود کو دیکھ یمنا کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ صاحب، میں یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے کام پر سے واپس جا رہی تھی تو کچھ گنڈے میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ بہت مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوئی تھی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے آپ کی گاڑی نظر آ گئی تو میں بنا سوچے سمجھے بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں میچتی کسی رٹو طوطے کی طرح فر رٹا رٹایا سبق دہرانے لگی تھی۔ وہ طنزیہ آئی برو اٹھا گیا۔ صد شکر تھا کہ دادی بیگم جلدی سحری کر اپنی دوا لے کر سو چکی تھیں، اب ان کی جاگ فجر میں ہی ہونی تھی۔ تمہارے حلیے سے تو تم مجھے چور چکار ہرگز بھی نہیں لگ رہی ہو، تو پھر بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ رات کے آخری پہر میں کسی لڑکی کا ایک پولیس والے کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر تک رسائی حاصل کرنا کسی معمولی لڑکی کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ مشکوک انداز میں بولتا وہ ذرا
تفتیش بھرے لہجے میں قیاس لڑاتا باز پرس کر رہا تھا، جبکہ بندوق کے نشانے پر ابھی بھی اس کی پیشانی تھی۔ صاحب، میں اچھے گھر کی ہی لڑکی ہوں، پلیز یہ نیچے۔ وہ روحانسا لہجہ بنا کر گن کی جانب اشارہ کرتی خوفزدہ ہو گئی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ اب سٹ پٹانے کی باری یمنا کی تھی۔ وہ بوکھلائی، صاحب میں غریب یتیم کرائے کے کمرے میں رہتی ہوں، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تو مالک مکان نے گھر سے باہر نکال دیا، پلیز مجھے آج کی رات اپنے گھر میں گزار لینے دیں۔ وہ منت سماجتی لہجے میں بولی تو وہ داد دینے والے انداز میں آئی برو اٹھائے طنزیہ گردن جھٹک گیا۔ کور اسٹوری اچھی ہے۔ گن سے اس کا چہرہ ٹریس کرتا وہ استزاحیہ مسکرایا۔ غزالی آنکھوں میں خوف ہچکولے لے رہا تھا، کمر پر لہراتی بل کھاتی چٹیاں، اور ظلم یہ کہ وہ بلا کی حسین، کسی ریاست کی شہزادی کے حسن سے مالا مال تھی۔ صاحب جی پلیز، وہ معصوم لہجہ بنا کر بولتی بھل بھل ٹسویں بہانے لگی تو وہ فی الحال ایک گہری سانس بھرتا گن نیچے کر گیا۔ یمنا کا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتی اس کی ہمراہی میں قدم اٹھانے لگی۔ دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے، جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا کتار سے بنے کمروں میں سے ایک کمرے کے دروازے کے عین سامنے آ کر ٹھہرا تھا۔ یہ میرے گھر کا گیسٹ روم ہے، تم آج رات یہاں قیام کر سکتی ہو، مگر یاد رکھنا یہ ایک پولیس والے کا گھر ہے۔ میرے گھر کی ہر چیز ایک کیمرے جیسی ہے، تو ہوشیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مس لوٹیرن۔ وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ آخر میں وہ ذرا معنی خیزی سے بولا، مگر اس نے کان نہ دھرے تھے۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہ سماتی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ ایک درمیانی سائز کا مگر شاندار کمرہ تھا۔ ایسا خوبصورت کمرہ تو اس نے چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر صرف ڈراموں میں دیکھا تھا، جبکہ دروازے میں استدادہ پولیس وردی میں ملبوس اسید بہت غور سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا، جو خوشی سے ایک ایک چیز کو کسی بچے کی طرح چھو چھو کر دیکھ رہی تھی، مگر انداز و اطوار کسی سڑک چھاپ ٹپوری جیسے ہی تھے۔ یاد رہے تم اس گھر میں ایک رات کی مہمان ہو۔ میرا کمرہ ساتھ والا ہی ہے، ویسے تو اس کمرے میں میرے خفیہ کیمرے موجود ہیں، مگر پھر بھی ہوشیاری دکھانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، ورنہ۔ وہ ایک تیز نگاہ سے نوازتا ٹھہرا، صاحب میں کوئی چور نہیں ہوں، آپ میری طرف سے اپنا ہاتھ بالکل صاف کر لو۔ نو فکر وین یمنا از ہیئر۔ انگریزی فقرے پر اسید عالم نے باقاعدہ طور پر ٹھہر کر نگاہوں ہی نگاہوں میں داد سے نوازا تھا، جبکہ وہ کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ اسید عالم! علل صبح دادی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر عالم ہاؤس کی چھت پر بیٹھے پرندے بھی ہوا میں پرواز کر گئے تھے، جبکہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پاؤں میں چپل اڑیستا وہ تیزی سے کمرے سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کیا ہوا دادی جان، سب خیریت؟ وہ آنکھیں مسلتا حواس باختہ سا ہال میں ان کے سامنے کسی چراغ کے جن کی مانند حاضر ہوا تھا، سفید غرارے اور چھوٹی سی قمیض میں ملبوس، لاٹھی تھام کر اپنے مخصوص جھولے پر براجمان پروین عالم نے غصے سے اپنے خوبرو پوتے کو گھورا، جن کی عمر پاکستان کی عمر سے بھی 2 گنا زیادہ ہی تھی۔ یہ پڑوس والی آنٹی کے نادر خیالات تھے۔ اسید عالم، ہماری کیا خیریت دریافت کرتے ہو؟ اگر کچھ جاننے کے لیے متجسس ہو تو اپنے ستاروں کی گردش کا عالم پوچھو۔ وہ عادتاً بات کو گول مول کر کے بولی تھی، جبکہ صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی یمنا
خوف سے لرزنے لگی تھی۔ پیٹھ پر ابھی بھی جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ دادی ڈارلنگ، ہوا کیا ہے؟ وہ سب کو معمول کے عین مطابق اپنے کاموں میں مصروف دیکھ بیزاری سے بولتا صوفے پر ڈہنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ میاں، ایک بات تو آج ہم واضح کیے دیتے ہیں کہ یہ جانی، شانی، ڈارلنگ اور سویٹ ہارٹ جیسے بے ہودہ القابات سے آپ ہماری بہو بیگم کو پکارنا، ہمیں صرف دادی جان کہہ کر پکارا کرو۔ ہماری اس قدر جلالی شخصیت پر کیا یہ جانی مانی جچتا ہے بھلا؟ وہ پہلے اپنا حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، جبکہ وہ معمول کی رام کتھا پر نظریں گھما گیا۔ اے لڑکی! دادی بیگم کی پکار تھی کہ یمنا اسپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے کے پیچھے سے برآمد ہوئی تھی۔ اسید کی کچی نیند کی خماری پھک سے ہوا ہوئی تھی۔ ادھر آؤ! سخت لہجے پر وہ ڈرتے ڈرتے آگے آئی۔ اسید بھی کسی اسپرنگ کی مانند ہی نشست چھوڑ کر بوکھلاہٹ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ سامنے ہی وہ رات والے حلیے میں اپنے دوپٹے کی اوٹ میں کوئی چیز چھپاتی مظلوم صورت بنائے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میاں، ذرا ایک نظر ادھر بھی! اسے حواس باختہ سا نظریں چراتا دیکھ وہ ازلی سرد لہجے میں توجہ مبذول کرواتی یمنا کو سہمنے پر مجبور کر گئیں۔ ہمارے پیارے پوتے، اگر جو آپ کی شاہانہ طبیعت کو ہماری انویسٹیگیشن کی یہ نشست گرا نہ گزرے تو کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر میں کس حق سے موجود ہے؟ وہ کڑک لہجے میں باس پرس پر اتر آئی تھی۔ اسید نے مقابل کھڑی لڑکی کو دیکھ دانت پیسے۔ دادی، یہ ایک مجرم ہے اور کہیں یہ جیل سے فرار نہ ہو جائے۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا ہوں تاکہ بہتر انداز میں اس کی پہرے داری کروں۔ میاں، ایک بات تو ہم آج واضح کیے دیتے ہیں کہ یہ جانی، شانی، ڈارلنگ اور سویٹ ہارٹ جیسے بے ہودہ القابات سے آپ ہماری بہو بیگم کو پکارنا، ہمیں صرف دادی جان کہہ کر پکارا کرو۔ ہماری اس قدر جلالی شخصیت پر کیا یہ جانی مانی جچتا ہے بھلا؟ وہ پہلے اپنا حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، جبکہ وہ معمول کی رام کتھا پر نظریں گھما گیا۔ اے لڑکی! دادی بیگم کی پکار تھی کہ یمنا اسپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے کے پیچھے سے برآمد ہوئی تھی۔ اسید کی کچی نیند کی خماری پھک سے ہوا ہوئی تھی۔ ادھر آؤ! سخت لہجے پر وہ ڈرتے ڈرتے آگے آئی تھی۔ اسید بھی کسی اسپرنگ کی مانند ہی نشست چھوڑ کر بوکھلاہٹ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ سامنے ہی وہ رات والے حلیے میں اپنے دوپٹے کی اوٹ میں کوئی چیز چھپاتی مظلوم صورت بنائے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میاں، ذرا ایک نظر ادھر بھی! اسے حواس باختہ سا نظریں چراتا دیکھ وہ ازلی سرد لہجے میں توجہ مبذول کرواتی یمنا کو سہمنے پر مجبور کر گئیں۔ ہمارے پیارے پوتے، اگر جو آپ کی شاہانہ طبیعت کو ہماری انویسٹیگیشن کی یہ نشست گرا نہ گزرے تو کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر میں کس حق سے موجود ہے؟ وہ کڑک لہجے میں باس پرس پر اتر آئی تھی۔ اسید نے مقابل کھڑی لڑکی کو دیکھ کر دانت پیسے۔ دادی، یہ ایک مجرم ہے اور کہیں یہ جیل سے فرار نہ ہو جائے۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا ہوں تاکہ بہتر انداز میں اس کی پہرے داری کر سکوں۔ وہ گڑبڑا کر صفائی دیتے ہوئے بولا۔ میاں، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا حکومتی تھانہ نہیں جو تم کسی بھی عادی
مجرمہ کو یوں منہ اٹھا کر ہمارے گھر میں لے آئے ہو؟ وہ ناراض ہوئی، جبکہ ایک جگہ جم کر کھڑی یمنا لب چبا رہی تھی۔ ہاتھ میں ابھی بھی بریڈ کا سلائس موجود تھا جس پر وہ صبح اٹھتے ہی ڈاکہ مار چکی تھی۔ دادی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت شاطر قسم کی مجرمہ ہے، وہ مزید بولا، جبکہ وہ اس کے خوبصورت سے سراپے کا جائزہ لیتی گویا کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی، جو دکھنے میں تو معصوم تھی مگر آنکھوں میں پوشیدہ رازوں سے وہ خاصی خرافاتی معلوم ہو رہی تھی۔ اوہ، تو اب میں سمجھی، جدی پشتی خاندانی مجرمہ ہے۔ جب بھی میں کہوں کہ یہ بالش بھر کی لونڈیاں ہمارے گھر میں، لکھنؤ کے نوابوں کے گھر میں کس دیدہ دلیری سے چوری کر رہی تھی؟ ارے ذرا جو آنکھ میں شرم و حیا ہو۔ وہ تنفر سے پھنکاری۔ اسید نے حیرت سے یمنا کو دیکھا تھا، جو معصوم سا منہ بناتی آنسوؤں سے رونے لگی تھی، مانو اس سے زیادہ شریف تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہو۔ نہیں صاحب، میں تو کچن میں کھانا کھانے گئی تھی، دادی بیگم ہمیں چور سمجھ رہی ہیں، میں خاندانی مجرمہ نہیں ہوں۔ آنکھیں پٹ پٹا کر مسلسل مگرمچھ کے آنسو بہاتی وہ مجرمہ نہ سہی مگر اداکارہ کمال کی تھی۔ ارے کس کی اجازت سے گئی تم ہمارے باورچی خانے میں؟ ہمارا گھر ہے کہ تمہارے باپ کی میراث ہے؟ آئی بڑی کہیں سے کھانا کھانے گئی تھی، چورنی کہیں کی۔ ایک تیز چنگھاڑ پر وہ پورے وجود سے اچھلی تھی۔ یہ 80+ خاتون صبح صبح یمنا کا اچھا دماغ درست کر گئی تھی، جو دن میں سب کو تارے دکھاتے پھرتی تھی۔ دادی بیگم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ چور نہیں ہے۔ وہ اسے سوں سوں کرتا دیکھ ترس کھاتا ذرا رسانیت سے سمجھانے لگا تھا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بہت شاطر مجرمہ ہے، اب کہہ رہے ہو کہ یہ چور نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کون تھانے دار صاحب؟ مقابل بھی پروین بیگم تھی، جو اڑتی چڑیا کے پر گن ڈالیں۔ پھر یہ تو بالش بھر کی لڑکی تھی۔ دادی، وہ میرا مطلب ایسا کچھ نہیں۔ اچھا خاصا روب دار ایس پی بیچارہ اپنی دادی محترمہ کی عدالت میں اپنا دفاع کرتا ہمیشہ گھبرا جاتا تھا۔ اور تم کیوں اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ کہیں اس مجرمہ سے کوئی چکر تو نہیں چلا لیا؟ پروین بیگم دور کی کوڑی لائن تھی۔ اسید سٹ پٹایا۔ اف، لا حول ولا قوت، توبہ کریں دادی، میں شریف النفس انسان جو سب لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، کیا آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ وہ لہجے میں ناراضگی سموئے کسی معصوم نادان بچے کی مانند منہ بسول کر سوالیہ بولا، جبکہ یمنا گردن ترچھی کرتی ندیدی نظروں سے میز پر لگتا ناشتہ تک رہی تھی، جو یقیناً دادی کے لیے تھا۔ شاید وہ آج کا روزہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے باعث گول کر گئی تھی۔ منہ سے رال ٹپکنے ہی لگی تھی کہ سماعتوں سے ٹکراتی پاٹھ دار آواز پر اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ نظر نیچے رکھو لڑکی۔ زمین پر پڑتی لاٹھی اور گسیلی آواز پر جیب کتری یمنا خوف سے چلا اٹھی تھی، دل کسی معصوم پرندے کی طرح لرز اٹھا تھا۔ میاں دیکھو تو ذرا، یہ مجرمہ کس قدر ندیدی ہے، کھانے کو کیسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ یہ ایسی نگاہوں سے ہمارے نوالے گنے گی تو ہمارا تو نظام ہضم خراب ہو جائے گا۔ وہ لہجے میں ناگواری سمو کر تشویش بھرے لہجے میں بولی تو یمنا شرمندگی سے نگاہیں چرا گئی۔ اف یار، میں صبح صبح کہاں پھنس گیا ہوں، مجھے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے۔ اسید کی بس مٹھیوں میں بال جکڑنے کی ہی کمی رہ گئی تھی۔ برخوردار ایسی حرکتیں ہی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنا آپ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی جیسا محسوس ہونے لگے۔ وہ بھی نشانہ تاک کر بات کا
تیر چلاتی تھی۔ وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ دادی، آپ پلیز یہ روز صبح صبح کسی نئے موضوع کو زیر بحث لا کر جرگہ نہ بٹھا لیا کریں۔ روز نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہیں۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتا پھروں۔ وہ معمول کی چک چک سے زچ ہی تو ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو غصہ کرتا دیکھ لب بھینچ گئی۔ لڑکی، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ وہ اپنی جگہ چور سی دادی بیگم کی گھورتی نگاہوں سے خائف سی ہولے سے اس بات میں سر ہلا گئی تو وہ ملازمہ کو ہدایت کرتا دادی کو وہاں سے لیتا نکل آیا تھا۔ یمنا نے ناپسندیدہ نگاہوں سے ان کی پشت کو دیکھا تھا، جو اس کے سارے منصوبے پر پانی پھیرنے کے سارے انتظامات کیے بیٹھی تھی۔ یہ پاگل بڑھیا تو میرا جینا حرام کر دے گی۔ یمنا، یہ کیا کیا تو نے؟ پولیس والے کے گھر چوری، کہیں مہنگی ہی نہ پڑ جائے۔ وہ خود ساختہ بڑبڑائی۔ جب ہی ملازمہ ٹرے سجائے حاضر ہوئی۔ فی الحال وہ ساری سوچیں جھٹکتی اپنی پیٹ پوجا میں مصروف ہو گئی تھی۔ اللہ جانے اتنا امیروں والا ناشتہ پھر کبھی زندگی میں نصیب ہوتا بھی یا نہیں۔ لڑکی، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ پولیس کی وردی میں ملبوس اسید کو دیکھ وہ ایک لمحے کو تھم سی گئی تھی، جو اپنا کیپ درست کرتا ذرا عجلت بھرے انداز میں بولا تھا، مگر پھر یکدم یاد آیا کہ کل وہ بڑی ہیرا پھیری کر کے فرار ہوئی تھی۔ وہ صاحب، فکر نہیں کرو، گھر کا کرایہ میں دے دوں گا۔ اسید کے لہجے کی سختی پر وہ لب بھینچتی خاموشی سے اس کی ہمراہی میں گاڑی تک آئی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تھی، اسید گاڑی آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ وہ مسلسل لب چبا رہی تھی۔ جبھی وہ راستہ پوچھتا ہوا ایک کچی بستی کے مکان کے سامنے آ کر ٹھہرا تھا۔ اسید نے ارد گرد میں جانچتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی۔ دوپہر ہونے کی وجہ سے ہر سو سناٹا تھا۔ یمنا ڈرتی ڈرتی گاڑی سے اتری تھی۔ سنو، یہ لو پیسے، اور ہاں، آئندہ خیال رکھنا۔ لڑکی ذات ہو، اس طرح کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور، چوری کرنا بہت بری عادت ہے۔ لڑکی ہو اس لیے پہلی غلطی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ شکریہ صاحب، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ چند ہزار کے نوٹ تھامتی ذرا عاجزی سے بولی تھی۔ دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اسید تیزی سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ ارد گرد میں ایک تفصیلی نگاہ ڈالتی وہ وہیں سے پھر انجان راستوں پر بھٹکنے کے لیے نکل پڑی تھی، ورنہ جن لوگوں کے وہ پیسے لے کر فرار ہوئی تھی، یقیناً وہ ابھی تک اس کے تعاقب میں ہوں گے۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پارٹ 1 پسند آیا ہوگا، اور ویسے اسٹوری تو مزے کی لگ رہی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ یہ یمنا جیب کتری کیا کرے گی، اور یہ پولیس والا اسید اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور دادی بیگم کا کریکٹر بہت مزے کا لگا مجھے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی سیکنڈ پارٹ کا انتظار کریں گے، تو بہت جلد ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔